मर्दाना जिनसी कमजोरी या ज़ोफ़े-बा एक ऐसा मर्द है जिसको सिर्फ तिब्बी उसूलों को मद्देनजर रखकर उसूल इलाज से ही ठीक किया जा सकता है और नामर्दी से मर्द को बचाया जा सकता है। मर्ज की नौयत, वजूहात, इलामात और तशखीस से ही मर्ज का बेहतर इलाज मुमकिन है। हर कुव्वत-ए-बा की दवाई मर्दाना जिनसी कमजोरी या नामर्दी का इलाज नहीं, तशखीस उसूल और उसूल इलाज को समझे बगैर दी जाने वाली हर दवा या इलाज मुज़िर सेहत साबित हो सकती है। आदाब, मैं हकीम मोहम्मद सऊद आलम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना जिनसी कमज़ोरी या ज़ोफ़े-बा की इलामात, असबाब और इस मर्ज़ के उसूल इलाज। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुबाशरत और जिस्मानी ताल्लुक़ एक पसंदीदा जिनसी फ़ेल है जिसमें दुनिया में शायद ही कोई नापसंद करता हो। हर मर्द और औरत की ख्वाहिश होती है कि उसकी जिनसी ख्वाहिश, जिनसी दिलचस्पी और जिनसी ताकत उरूज पर हो। वो न सिर्फ अपने लिए चाहते हैं बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि उनका हम आगोश भी जिनसी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्त हो। जिस तरह एक औरत अपने मर्द साथी के लिए ख्वाहिश रखती है कि वो शदीद जिनसी जोशो खरोश, उमंग और ताकतवर कारकर्दगी दिखाए, उसी तरह एक मर्द भी अपने हमसफ़र के लिए ख्वाहिश रखता है कि वो मुकम्मल जिनसी रग़बत, शहवत से भरपूर और रोमानवी हो। यानी मर्द हो या औरत, उनको अपने साथी के लिए ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो जिनसी क़ुव्वत और शहवत से भरपूर हो। ताहम अगर मर्द जिनसी तौर पर कमज़ोर हो तो उसको ज़ोफ़े-बा, इम्पोटेंसी, नामर्दी या मर्दाना कमज़ोरी से जाना जाता है। ज़ोफ़े-बा या मर्दाना जिनसी कमज़ोरी से मुराद ऐसी मर्दाना जिनसी कमज़ोरी है जिसमें मर्द अपना वजीफ़ा ज़ौजियत या मुबाशरत को सही तौर पर अदा नहीं कर सकता। ज़ोफ़े-बा या मर्दाना जिनसी कमज़ोरी मर्द के लिए ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे वो न सिर्फ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी मुतासिर करता है बल्कि शदीद ज़हनी तनाव और उलझन का शिकार भी हो जाता है। ज़ोफ़े-बा की वजह से ज़हनी सेहत भी मुतासिर होती है और एसाबी सेहत भी। मर्द चूँकि 18 साल की उम्र में बलूगत को पहुँच जाता है और ये ऐसी उम्र होती है जिसमें वो तिब्बी तौर पर शादी के काबिल यानी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लायक हो जाता है और इस अवाइल उम्र से लेकर बुढ़ापे तक संभोग या मुबाशरत का सिलसिला जारी रहता है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मर्द मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मर्दाना जिनसी कमज़ोरी या ज़ोफ़े-बा का शिकार हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात और इलामात हो सकती हैं, जैसे जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाना, मर्दाना अज़ू में नामुकम्मल इस्तादगी, शहवत का नामुकम्मल, ज़हनी व जिस्मानी थकावट, अदम दिलचस्पी और जमा, जरियान व ज़कावत हिस्स, सूरत अंजाल, नामर्दी, मादा मनिया का पतलापन, बवक्त दखुल अज़ू मखसूस का ढीला हो जाना, एसाबी कमज़ोरी और जिस्मी दर्दें। इन इलामात के बिना पर इस मर्ज़ की तशख़ीस करने में आसानी हो जाती है। मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात। मर्दाना जिनसी कमज़ोरी या ज़ोफ़े-बा की बहुत सारी वजूहात हैं जिनके बिना पर यह मर्द वजूद में आता है या लाहक हो जाता है, जैसे कसरत जमा, गैर फितरी तरीक़ा अंजाल, मुश्तज़नी, हमजिस्म परस्ती या अगलाम, मर्दाना जिनसी अमराज, शहवत अंगेज़ अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल, ज़हनी तनाव और उलझन, सोशल मीडिया और पोर्न यानी फहश मवाद, जिनसी बेराह रवी, ज़ियाबतीस का मर्द और हार्मोन्स के मसाइल। तो दोस्तों, अब इन वजहों को थोड़ा समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। कसरत जमा या कसरत मुबाशरत यानी बेदरीग हमबिस्तरी या जमा करने से ज़ोफ़े-बा पैदा हो सकता है। बाज़ लोग जमा के इतने ज़्यादा शदाई होते हैं कि वो एक रात में एक से ज़ायद बार मुबाशरत करते हैं और फिर बग़ैर वक्फ़े के शब रोज़ ये सिलसिला जारी रखते हैं। इस हद तक कसीर जमा करने से न सिर्फ मर्दाना जिनसी कमज़ोरी पैदा हो जाती है बल्कि एसाबी और दिमागी ज़ोफ़े पैदा होने का भी खुदशा पैदा हो जाता है। कसरत जमा से चूँकि मर्दाना जिनसी एसाब मुसलसल हरकत में रहते हैं और मादा मनिया का जिस्म से इखराज भी बेदरेग शुरू हो जाता है। इस वजह से न सिर्फ ख़जाना मनी ज़या होता है बल्कि एसाब में भी सुस्ती पैदा हो जाती है। लिहाजा कसरत जमा ज़ोफ़े-बा या नामर्दी या मर्दाना जिनसी कमज़ोरी का एक अहम सबब है। गैर फितरी तरीक़ा अंजाल। गैर फितरी तरीक़ा अंजाल में भी ज़ोफ़े-बा का एक अहम सबब है। इस तरीक़ा अंजाल में वो तमाम तरीक़े शामिल हैं जो वजीफ़ा जौज़ियत के दौरान किए गए तरीक़ा जमा से हटकर हैं। ताहम दिगर तरीक़ा अंजाल में जलक यानी मुश्तज़नी, अगलाम यानी मर्दाना हमजिस्म परस्ती,
جنسی کھلونوں کی مدد سے انزال اور پورن یعنی فحش مواد کو دیکھ کر حاصل کیا گیا انزال شامل ہیں۔ ان غیر فطری طریقہ انزال کی وجہ سے اعضاء تناسل اور دماغ و اعصاب تمام متاثر ہوتے ہیں اور یہ طریقہ ذوف باء کا موجب بنتا ہے۔ مشت زنی، مشت زنی ایک ایسا غیر فطری طریقہ انزال ہے جو ہر مرد کی پہنچ میں ہے اور جو نامردی اور ذوف باء کا سب سے اہم اور سب سے بڑا دوسرے غیر فطری طریقہ جنسی تسکین سے چھٹکارا مل جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا غیر فطری عمل ہے جو عضو مخصوص کو دیگر تمام تر غیر فطری طریقہ انزال کے نسبت زیادہ ضرر پہنچاتا ہے اور اس فعل سے مشکل سے چھٹکارا ملتا ہے، کیونکہ جس کو اس فعل کی لت پڑ جائے وہ بہت مشکل سے نجات پاتا ہے۔ مشت زنی کا نقصان اور علاج۔ اس غیر فطری طریقہ انزال میں چونکہ مضبوط ہاتھوں سے مشت زنی کی جاتی ہے جو کہ مردانہ عضو خاص کے رگ اور پٹھوں کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، تسلسل سے مشت زنی ذوف باء کو جنم دیتی ہے اور مشت زنی کرنے والا مرد جب عورت سے مباشرت کرتا ہے تو ہمیشہ غیر مطمئن کارکردگی دکھاتا ہے، کیونکہ مشت زنی یعنی جلق تمام جنسی بیماریوں کی جڑ ہے اور مشت زنی مردانہ جنسی کمزوری اور ذوف باء کا ایک اہم سبب ہے۔ ہم جنس پرستی یا اغلام۔ مرد کا جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد سے بذریعہ مقد دخول انزال حاصل کرنے کو اغلام یا ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قبیح فعل ہے جس کی بشمول اسلام دنیا کے تمام مذہب اور طریقہ طب میں سختی سے ممانعت ہے۔ یہ طریقہ جنسی تسکین مردانہ عضو خاص کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اس سے مردانہ عضو مخصوص میں ٹیڑھا پن، کجی اور لاغری آ جاتی ہے، یعنی جو عورات یا نقصانات مرد کو مشت زنی سے پہنچتے ہیں، اس قبیح فعل سے مردانہ اعضاء تناسل کو مزید زیادہ نقصانات پہنچتے ہیں، جس سے نہ صرف نامردی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے بلکہ جنسی قوت میں شدید کمی واقع ہو کر ذوف باء کا سبب بنتا ہے۔ مردانہ جنسی امراض۔ مختلف اقسام کے مردانہ جنسی امراض جیسے جریان، ذکاوت حس، کثرت احتلام، آتش کا سوزاک ذوف باء پیدا کرنے کے اہم سبب بنتے ہیں، کیونکہ اگر کثرت جریان، احتلام اور ذکاوت حس ہو تو اس سے مردانہ اعضاء تناسل میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور جنسی اعصاب میں ذوف باء پیدا ہو جاتا ہے، خزانہ منی خالی ہو جاتی ہے اور ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے صورت انزال اور ذکاوت حس، جریان منی و مزی جیسی علامت کو تقویت ملتی ہے اور اس سے نہ صرف مرد میں عدم دلچسپی مباشرت پیدا ہوتی ہے بلکہ جماع کا ذوق بھی ختم ہو جاتا ہے، جس میں شدید تھکاوٹ اور سستی کا احساس ہوتا ہے۔ شہوت انگیز ادویات کا مسلسل استعمال۔ لگاتار بکثرت جنسی شہوت انگیز ادویات کا استعمال مردانہ جنسی کمزوری یا ذوف باء کا ایک بہت اہم سبب ہے۔ ان شہوت انگیز ادویات جن میں خاص طور پر ہر دل عزیز وائگرا شامل ہے، جو کہ معاشرے کے خون میں رچ بس گئی ہے اور لوگوں کی اکثریت شہوت کو برآمدہ کرنے کے لیے اس دوا وائگرا جس میں سلڈینیلفل سائٹریٹ جز ہوتا ہے جس کو بدریغ استعمال کرتے ہیں، جس کے مسلسل اور بیجا استعمال سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مرد اگر یہ دوا وائگرا دگنا بھی کھا لے تو یہ دوا ان پر اثر نہیں کرتی، اور سب سے اہم اس دوا وائگرا کے مضر اثرات مرد کو ایک ذہنی اور بلند فشار یعنی ہائپر ٹینشن کا مریض بنا دیتے ہیں۔ وائگرا چونکہ مردانہ اعضاء تناسلیہ میں خون کی گردش اور بہاؤ کو تیز کرتی ہے اور بہم پہنچاتی ہے، اور خون کا یہ بہاؤ جو وائگرا کی بدولت حاصل ہوتا ہے، عام قدرتی انتشار جو مردوں کو ہوتا ہے اس کی نسبت زیادہ پر اثر اور جاندار ہوتا ہے۔ اسی بنا پر جو لوگ وائگرا کا استعمال کرتے ہیں وہ اس کے شیدائی ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے مباشرت یا جمع کی کارکردگی میں عام قدرتی جمع کی نسبت زیادہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جمع یا ہم بستری کی کارکردگی پچھلے جمع کی کارکردگی سے زیادہ بہتر ہو، گویا اس ذوق میں لوگ مسلسل وائگرا کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ مردانہ اعضاء تناسل مسلسل وائگرا کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص جب وائگرا یا سلڈینیلفل سائٹریٹ کے بغیر ہم آغوش ہوتا ہے یا مباشرت کرتا ہے اس کی کارکردگی بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی مرد ذوف باء یا مردانہ جنسی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ تحقیق اور تجربات سے یہ واضح ہوا ہے کہ جو مردانہ جنسی کمزوری یا نامردی وائگرا کے مسلسل استعمال سے لاحق ہوتی ہے وہ ذوف باء کی دوسری تمام وجوہات
کی نسبت زیادہ ناقابل علاج ہوتی ہے۔ ذہنی تناؤ اور الجھن۔ ذہنی تناؤ یا الجھن مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات کاروباری معاملات کی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور کوئی ڈر، خوف یا صدمہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان سے ہٹ کر مختلف معاملات جیسے کہ دوستی یا تعلقات میں دراڑیں، آپس میں جدائی یا نفسیاتی امراض بھی ذہنی تناؤ یا الجھن کا باعث بن سکتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس تو جنسی کمزوری یا ذوف بہا کا اصل سبب ذہنی تناؤ اور نفسیاتی امراض کو گردانتی ہے، اور دوسری اہم وجوہات کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتی، لیکن یہ اسباب ایک حد تک ہو سکتے ہیں، اور ان کے بنا پر جنسی کمزوری یا ذوف بہا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان وجہ کو دور کرنا بھی ذوف بہا کے ختم کرنے میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سوشل میڈیا اور پورن یعنی فحش مواد۔ سوشل میڈیا یعنی سماجی رابط کے ذریعہ اور فحش مواد، جسے انگریزی میں پورن کہا جاتا ہے، کہ بدریغ استعمال سے نہ صرف ذہنی طور پر جنسی خواہشات پر اثر پڑتا ہے، بلکہ سماجی رابط کی ویب سائٹ اور اپلیکیشنز کے استعمال سے فحش مواد تک رسائی اور آزادی کی وجہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جنسی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ سیکس اسٹوریز۔ سوشل میڈیا اور مردانہ جنسی کمزوری پر کی گئی تحقیق پر محققین نے دریافت کیا ہے کہ سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کا بیجا استعمال جنسی شہوت انگیز واقعات، خاص طور پر سیکس اسٹوریز، مردوں اور عورتوں میں جنسی مسائل پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ۔ سوشل میڈیا اور فحش مواد کی لت میں مبتلا مردوں نے عضو تناسل کی کمزوری، عدم حساسیت اور خواہش کم ہونے اور جنسی لذت کو کم ہونے کا اظہار کیا ہے۔ جنسی بے راہ روی۔ جنسی بے راہ روی مردانہ جنسی کمزوری اور ذوف بہا کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ جنسی بے راہ روی کے باعث نہ صرف مردانہ اعضاء تناسل سوزش اور ذکاوت حس کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ جنسی بے راہ روی کی وجہ سے مرد ہر اس طریقہ جنسی تسکین کو قبول کرتا ہے جس سے اسے انزال ہو جائے، اور وقتی لذت کا حصول ہو جانا جنسی بے راہ روی جس عمر میں بھی لاحق ہو جائے اس عمر میں مرد کو چاٹ جاتی ہے۔ اس بنا پر جنسی بے راہ روی کو ذوف بہا کی ایک اہم وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ ذیابیطس کا مرض۔ ایک اندازے کے مطابق ذیابیطس والے تقریباً 35 سے 75% مرد اپنی زندگی کے دوران کسی نہ کسی حد تک ذوف بہا یا نامردی کا شکار ہوتے ہیں۔ ذیابیطس میں مبتلا مردوں میں ذیابیطس کے بغیر مردوں کے مقابلے 10 سے 15 سال پہلے جنسی کمزوری یا ذوف بہا پیدا ہو جاتا ہے۔ جوزو ذیابیطس والے مردوں کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نامردی یا ذوف بہا بھی اسی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے زائد عمر کے ذیابیطس کے حامل مردوں میں مردانہ جنسی کمزوری کا امکان تقریباً 50 سے 60% تک ہوتا ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو مردانہ جنسی کمزوری میں مبتلا ہونے کا امکان تقریباً 90% تک ہوتا ہے۔ ذیابیطس مردانہ جنسی کمزوری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہارمونز کے مسائل۔ ہارمونز مردانہ جنسی قوت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہارمونز توانائی، وزن، مزاج، قوت جمع، مردوں کو قابل اولاد ہونے کی قوت اور قوت مدافعت سمیت بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خون میں ٹیسٹورون، جو کہ مردانہ جنسی ہارمون ہے، کی کم مقدار کے نتیجے میں مردانہ جنسی خواہش اور جنسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹیسٹورون نہ صرف مردانہ جنسی خواہش کو بیدار کرتا ہے بلکہ مردانہ عضو مخصوص میں تناؤ اور مضبوطی میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تاہم کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیسٹورون کی کمی قدرتی جڑی بوٹیوں کے استعمال سے پورا کیا جائے۔ ذوف بہا کے اقسام۔ ذوف بہا یا مردانہ جنسی کمزوری کی 3 اہم اقسام ہیں: عضوی ذوف بہا، فعلی ذوف بہا، نفسیاتی یا ذہنی ذوف بہا۔ دوستو، عضوی ذوف بہا۔ عضوی ذوف بہا یا جنسی کمزوری سے مراد ایسی کمزوری ہے جو مردانہ عضو مخصوص میں پیدا ہو اور جس کی وجہ سے نہ تو مردانہ عضو مخصوص میں کامل انتشار پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی استادگی رہتی ہے۔ اس صورت میں عضو مخصوص صرف ایک گوشت کا لتھڑا محسوس ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں مردانہ عضو مخصوص میں ٹیڑھا پن، کجی اور لاغری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس حد تک سستی ہوتی ہے کہ عضو خاص سے اسی حالت میں انزال ہو جاتا ہے۔ عضوی ذوف بہا کا اہم سبب جلک یا مشت زنی، اغلام یعنی ہم جنس پرستی، کثرت جمع اور ذیابیطس سمجھے جاتے ہیں۔ فعلی ذوف بہا۔ یہ ذوف بہا کی ایسی قسم ہے جو عضوی مراکز میں
کمزوری اور ضعف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ہی عصبی مراکز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اعضاء تناسلیہ کو خون کے مطلوبہ مقدار نہیں مل پاتی، جس کی بنا پر اعصاب بے جان اور کمزور ہو جاتے ہیں اور مباشرت یا جمع کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی یا ذہنی ذوفبا، تخلیاتی خرابی، ذہنی دباؤ، صدمہ، الجھن اور نفسیاتی امراض بھی ذوفبا کا باعث بنتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس تو مردانہ جنسی کمزوری کا سب سے اہم سبب ذوفبا کی اس قسم کو ٹھہراتی ہے اور سب دوسری وجوہات پر اس وجہ کو فوقیت دیتی ہے۔ ان کفایت کی وجہ سے نامردی، ذوفبا، سرطِ انزال اور عدم دلچسپی جنسی خواہش جیسی علامات اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ یوں نفسیاتی یا ذہنی ذوفبا اس مرض یعنی مردانہ جنسی کمزوری کا اہم سبب ہے۔ مردانہ کمزوری کا علاج۔ مردانہ جنسی کمزوری کی صورت میں اصول علاج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور یہ طریقہ علاج طبی یونانی اور آیورویدک ہی فراہم کرتے ہیں، اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب معالج علاج کرتا ہے تو مرض اور اس کی کیفیت پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ جنسی خواہش کی کمی کی صورت میں مردانہ کمزوری کا علاج۔ اگر مردانہ جنسی کمزوری کا سبب جنسی خواہش میں کمی یا عدم دلچسپی ہے تو ایسی ادویات اور اغذیہ استعمال کرائی جائیں جو اعصاب میں تحریک پیدا کریں۔ خراطن پلس اور حب عنبر مومیائی اس مقصد کے لیے بہت مفید ادویات ہیں۔ مختلف جنسی امراض کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری کا علاج۔ اگر مردانہ جنسی قوت کی کمی یا کمزوری مختلف قسم کی جنسی امراض مثلاً جریان، احتلام یا ذکاوت حس کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں مریض کو مقویات سے منع کیا جائے اور مسکنات ادویہ اور غذا استعمال کرایا جائے، اور خراطن پلس، معجون انجان خاص اور حبوب مقوی معدہ اس مقصد کے لیے بہت مفید ادویات ہیں۔ اعضائے تناسل کی سوزش کو دور کرنے کے لیے فٹکری پانی میں گھول کر روزانہ دن میں 3 بار عضو مخصوص کو اس پانی سے اچھی طرح دھویا جائے اور حشفہ پر بھی اچھی طرح پانی تسلسل کے ساتھ بہایا جائے۔ جب یہ مرض دور ہو جائے تو پھر مغلظات استعمال کرائی جائیں اور اس کے بعد مقویات استعمال کرائی جائیں جو کہ ایک فطری اصول علاج ہے۔ نامکمل استادگی کی صورت میں مردانہ کمزوری کا علاج۔ اگر ذوفبا یا جنسی کمزوری کا سبب نامکمل استادگی ہے تو ایسی صورت میں شاہی ثواب استعمال کرائی جائیں جو عضو مخصوص کے پٹھوں اور شرائن میں خون کی مطلوبہ مکمل مقدار کو باہم پہنچاتی ہیں، یعنی بلڈ سرکولیشن یا بلڈ فلو کو تیز کر دیتی ہیں اور عضو مخصوص کے رگ و پٹھوں کو باہم پہنچ جاتی ہے۔ غیر فطری جنسی سرگرمیوں کی صورت میں ہونے والی مردانہ کمزوری کا علاج۔ قوت مردانہ میں کمی کا سبب اگر غیر فطری جنسی حرکات مثلاً جلک یا مشت زنی، اغلام یا ہم جنس پرستی یا اس جیسے غیر فطری طریقہ حصول شہوت و انزال ہوں تو پہلے ان تمام غیر فطری جنسی حرکت و سرگرمیوں سے مریض کو مکمل طور پر منع کیا جائے۔ ذوفبا یا مردانہ جنسی کمزوری جس کا سبب جلک اور ہم جنس پرستی اور دیگر غیر فطری طریقہ تسخین و انزال ہو، ان میں عموماً مریض ذکاوت حس، جریان یا کثرت احتلام کا شکار ہوتا ہے۔ بعد میں جریان منی یا جریان ودی لاحق ہوتا ہے۔ تھوڑے سے جنسی اشتعال، خیالات یا جنسی سرگرمی کو دیکھنے سے لیزدار قطروں کا اخراج ہوتا ہے۔ شدت مرض میں معمولی سے جنسی اشتعال سے انزال بھی ہو جایا کرتا ہے۔ غیر فطری جنسی سرگرمیوں سے ہونے والی کمزوری کے علاج میں مسکن ادویہ کا استعمال ضروری ہے۔ مریض کو سادہ اور نرم ذوق ہضم غذا استعمال کریں۔ ذکاوت حس اور اس جیسی دوسری علامات کے علاج کے لیے مسکن ادویات استعمال کریں۔ اس کے لیے خراطن پلس، جوارش کمونی اور ماہ الحم استعمال کریں۔ مقیات سے پرہیز کریں، بطور طلا بھی مسکن ادویہ استعمال کریں تاکہ عضو تناسل کی بڑھی ہوئی حس اعتدال پر آئے۔ مریض کو ہر قسم کی جنسی یا شہوت برانختہ کرنے والی سرگرمیوں سے مکمل پرہیز کریں۔ جب مریض کی بڑھی ہوئی ذکاوت حس اعتدال پر آ جائے تو پھر مغلظات پر مشتمل مرکبات یا مفردات استعمال کریں اور اس کے بعد پھر مقویات استعمال کریں اور سب سے آخر میں محرکات استعمال کریں، جس سے مرض کا خاتمہ ہوگا اور قوت باہ کی بحالی میں مدد ملے گی۔ نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہونے والی مردانہ جنسی کمزوری کا علاج۔ مردانہ جنسی کمزوری کی نفسیاتی وجوہات کے علاج میں عام طور پر تھراپی شامل ہوتی ہے۔ تھراپی مریضوں کو تناؤ یا اضطراب اور ذوفبا سے باہر نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ مریض کی
معالج سے مشاورات متاثرہ کو بڑے ذہنی تناؤ یا اضطراب کے عوامل کی شناخت اور ان سے نمٹنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ جو ذہنی تناؤ، صدمہ یا ڈر، خوف کی وجہ سے مردانہ جنسی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں، معالج کے مشورے اور دی گئی ہدایت پر عمل کرنے سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اکثر مرد اس نفسیاتی وجہ سے کسی ڈر، خوف، شرمندگی یا ہچکچاہٹ کی بنا پر مباشرت یا جمع میں کارکردگی نہیں دکھا سکتے، بلکہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جن عورت کے قریب جا کر بھی کوئی انتشار یا شہوت کا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ جنسی طور پر نہ تو کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی جسمانی یا طبی طور پر کسی خاص و عام مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیشہ طب کو اچھے انداز میں متاثرہ شخص پر نہ صرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے، بلکہ اسے حد سمجھ کر اس کا نفسیاتی خوف دور کر کے اسے بہتر مشاورات سے کامل مرد بنانا چاہیے۔ بعض صورتوں میں معالج کو اپنے متاثرہ مریض کو ایسی جنسی شہوت انگیز سرگرمیاں اور ذہن کو نفسیاتی طور پر اور جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دے کر عورت سے آشنا کرنے اور ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے نفسیاتی تجاویز دینی پڑتی ہیں، جن پر عمل کر کے اس مرض کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرد اس کے باوجود خوف اور ہچکچاہٹ یا شرمندگی میں مبتلا رہے تو معالج کو اس کے شریک حیات کو بلا کر اسے ایسی ہدایت دینی چاہیے جس سے اس کے ہمسفر میں نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو اور اس کی شہوت کامل ہو کر جنسی طور پر مباشرت کے قابل ہو۔ مردانہ جنسی کمزوری یا ذوف با ایک ایسا مرض ہے جس کو صرف طبی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اصول علاج سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور نامردی سے مرد کو بچایا جا سکتا ہے۔ مرض کی نوعیت، وجوہات، علامات اور تشخیص سے ہی مرض کا بہتر علاج ممکن ہے۔ ہر قوت بہ کی دوائی مردانہ جنسی کمزوری یا نامردی کا علاج نہیں۔ تشخیص اصول اور اصول علاج کو سمجھے بغیر دی جانے والی ہر دوا یا علاج مضر صحت ثابت ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے مردانہ جنسی کمزوری یا ذوف با کے بارے میں سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کسی طرح کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، تندرست رہیں، خدا حافظ۔